नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नादान लोगों को उनका माल वापस ना करो। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि यतीमों की आजमाइश करते रहो, उन्हें जांचते पड़तालते रहो कि आया वो माल खर्च करने की अहलियत रखते हैं या नहीं रखते। जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो इसकी अहलियत रखते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो उन्हें और वक्त से पहले उनका माल ना खाओ। ये नहीं कि वो बड़े होकर इस बात का मुतालबा करें। और जो सरपरस्त खाता पीता हो इसे चाहिए कि यतीमों के माल में से कुछ ना ले, लेकिन जो मोहताज है वो अपनी खिदमत के एवज़ अलानिया तौर पर थोड़ा बहुत माल ले सकता है जितना उसका हक़ है। और यतीमों के माल जब इन्हें वापस करो तो इन पर गवाह बना लिया करो, और ये भी याद रखो कि अल्लाह ताला हिसाब लेने को काफ़ी है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मर्दों के लिए इस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी इस माल में हिस्सा है जो वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, ख्वाह तरका ज़्यादा हो या थोड़ा हो, हर एक का तयशुदा हिस्सा है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं यतीम तरका के मौके पर अगर तकसीम तरका के मौके पर अगर क़राबत वाले रिश्तेदार गैर वारिस यतीम और मस्कीन मौजूद हों तो इन्हें भी कुछ ना कुछ दे दिया करो और इन्हें अच्छे तरीके से बात किया करो। मसलन ये कह दो, अगर नहीं देना तो भी उनसे नरमी से बात करो। उन्हें ये कह दो कि ये माल जो है वो यतीमों का है या मरने वाले ने इस बारे में आपके लिए कोई वसीयत नहीं की। नरमी को मलहूज़े खातिर रखना है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि वो अपने पीछे छोटी छोटी औलादें अगर छोड़ जाएं तो इनके मुतालिक इन्हें कितनी फ़िक्र होगी। इसी तरह यतीमों के लिए भी सोचना चाहिए और इस मामले में अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए, और जो भी बात करनी चाहिए वो साफ़ और सीधी बात करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग जुल्म से यतीमों का माल हड़प कर जाते हैं वो दर हकीकत अपने पेटों में आग भर रहे हैं और अनकरीब वो जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। हमारा आज का सबक आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 15 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 11। यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनि फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलासा मा तरका व इन कानत वाहिदतन फ़लहुन निस्फ़ वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरका इन काना लहु वलदुन फ़इल्लम यकुल्लाहु वलदुन ववरिसहु अबवहु फलि उम्मिहि सुलुसु फ़इन काना लहु इख्वातुन फलि उम्मिहि सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीदतम मिनल्लाहि इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा। अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद के बारे में ताकीदन हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा औरतों के बराबर होगा। अगर औलाद में सिर्फ लड़कियां ही हों और 2 से ज़ायद हों तो इनका तरका से 2/3 हिस्सा है, और अगर एक ही हो तो इसका तरका निस्फ हिस्सा है। अगर मैयत की औलाद भी हो और वालिदैन भी तो वालिदैन में से हर एक का 6ठा हिस्सा है। अगर मैयत की औलाद ना हो और इसके वारिस सिर्फ वालिदैन हो तो माँ का 1/3 हिस्सा है, और अगर इसके बहन भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा है। और ये तकसीम मैयत का कर्जा और इसकी वसीयत अदा करने के बाद होगी। तुम ये नहीं समझ सकते कि तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिहाज से तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी औलाद में से कौन तुम्हारे करीब तर है। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। यहाँ पर वसीयत और वरासत के कुछ अहकाम अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं।
قرض کی ادائیگی کا ذکر اگرچہ وصیت کے بعد ذکر کیا گیا ہے، تاہم میت پر قرضے کے بوجھ کے متعلق کافی زیادہ احادیث ہیں جن میں وعید آئی ہے، اور اس کی بنا پر امت کا اجماع بھی ہے کہ تقسیم میراث کے وقت سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ ہوا ہو تو وہ بھی قرضہ ہے۔ اگر میت پر حج فرض ہو چکا ہو مگر وہ کسی وجہ سے نہ کر پایا ہو یا اس نے منت مانی ہو تو اس قسم کے اخراجات میراث کی تقسیم کے وقت اور وصیت پر عمل سے پہلے نکال لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اسی طرح وصیت کی آخری حد 1/3 مال سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ہمیں بتایا، جو روایت ملتی ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت مال ہے اور ایک بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا 2/3 دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا نصف دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا 1/2 دے دوں؟ فرمایا 1/2 دے سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے، اور یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس آیت میں خود ہی والدین اور اقربا کے حصے مقرر فرما دیے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ میں انہیں آپ کو ایک ٹیبل کی فارم میں ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لڑکے کے لیے وہ حصہ جو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہو، مگر صرف اگر بیٹیاں ہوں 2 یا اس سے زیادہ تو ان کے لیے ایک شخص کی جائیداد کا 2/3 حصہ ہوتا ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں گی تو اس شخص کی جائیداد کا 2/3 حصہ ان کے لیے مخصوص ہوگا، اور اگر ایک بیٹی ہوگی تو اس کے لیے آدھا حصہ ہوگا، اور اپنے والدین کے لیے اگر کسی کے بچے رہ گئے ہوں تو ہر ایک کے لیے اس کی جائیداد کا 1/6 حصہ ہوگا۔ یعنی والدین کے ساتھ والدین کو کتنا حصہ ملے گا؟ اگر اس آدمی کے بچے بھی ہیں تو والدین کے لیے 1/6 حصہ ہوتا ہے، ہر مطلب ماں کا بھی اور باپ کا بھی 1/6 حصہ۔ مگر اگر اس کے بچے نہ ہوں اور والدین ہی اس کی جائیداد کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/3 حصہ ہوگا، اور اگر اس کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے اس کے بعد 1/6 حصہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر تو اس کی اولاد ہے یا اس کے بہن بھائی ہیں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہوگا، لیکن اگر صرف اس کے ماں باپ ہیں تو ان کے لیے کتنا حصہ ہوگا؟ ماں کے لیے 1/3 حصہ ہوگا۔ 1/3 حصہ ہوگا ماں کے لیے اگر اس کے جائیداد کے وارث جو ہیں وہ ماں باپ ہی ہیں۔ اس کے بعد کسی وصیت یا قرض کے بعد جو بھی بچے کی میراث اس کے یہ حصے کیے جائیں گے۔ آپ کے والدین یا بچوں، آپ نہیں جانتے کہ ان میں سے کون آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی نفع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے حق میں وصیت کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ یہ آیت وراثت کے قوانین کو بیان کرتی ہے۔ اس میں مختلف رشتہ داروں کے لیے حصوں کا بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیت اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں میں عدل اور انصاف کا ایلیمنٹ کتنا پرومیننٹ ہے۔ آیت نمبر 12 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکے سے تمہارا نصف حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے، اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ہے، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر میت کلالہ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصے میں شریک ہوں گے۔ اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرط یہ کہ اس کے قرضے کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہاں پہ جو پوائنٹس ڈسکس کیے جا رہے ہیں وہ اب میاں بیوی کے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا والدین کے اور اولاد کے، اب یہاں میاں بیوی کی کیٹیگریز ہیں ترکے کی تقسیم میں۔ میت اگر عورت ہے تو اس کے خاوند کو آدھا ترکہ ملے گا، بشرط یہ کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہوگی تو خاوند کو 1/4 ملے گا۔ اور اگر میت مرد ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، بشرط یہ کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو 1/4 ان میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو، خواہ وہ کسی بھی بیوی سے ہو، تو بیوی یا بیویوں کو 1/8 ملے گا۔ ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں یہ ان میں برابر تقسیم ہوگا، یہ زوجین کے حصے ہوں گے۔ کلالہ کی میراث کا جہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی، نہ اولاد، نہ پوتے پوتیاں، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، وہ کلالہ ہے، یعنی وہ تنہا ہے، کوئی اس کا آگے پیچھے نہیں ہے، لیکن صرف کیا ہے، اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ اب بہن بھائی بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، عینی یا حقیقی، یا سگے بھائی جن کے والدین ایک ہوں، یا سوتیلے بہن بھائی جن کی مائیں الگ الگ ہوں اور باپ ایک ہو۔ ایسے سوتیلے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو۔ اس آیت میں جن بہن بھائیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بالاتفاق اخیانی یعنی ماں کی طرف سے بھائیوں کا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 176 میں دوسرے بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ اخیافی بہن بھائیوں کا حصہ 1/3 ہے۔ اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کا 1/6، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو انہیں 1/2 سے زیادہ نہیں ملے گا، اور یہ 1/3 حصہ ان میں برابر تقسیم ہوگا، مرد کو عورت سے دگنا نہیں ملے گا۔ اگر صرف ایک ہی بھائی یا ایک ہی بہن ہو تو اسے 1/6 ملے گا، باقی صورتوں میں 2/3 اور دوسری صورت میں 5/6 بچ جائے گا۔ اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حلیم اس لحاظ سے ہے کہ اس نے ان قوانین کے مقرر کرنے میں سختی نہیں کی بلکہ ان کی زیادہ سے زیادہ سہولت کا خیال رکھا ہے۔ آیت نمبر 13 تِلْکَ حُدُودُ اللّٰہِ وَمَن یُطِعِ اللّٰہِ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 14 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے، اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ پچھلی آیت کے ساتھ اگر ہم اسے ریلیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں انہیں فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ انہیں وہی لوگ فالو کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ اب جو ایسا کرے گا، حدود کا خیال رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جبکہ جو ان حدود کی نافرمانی کرے گا، سرکشی کرے گا اور ان سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دوزخ کا عذاب اس کے پر مسلط کر دیں گے۔ آیت نمبر 15 وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے۔ اب یہاں پہ بدکاری، زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے۔ یہاں پہ وراثت کے احکامات ختم ہوتے ہیں اور معاشرتی برائیوں کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے، اور جن میں سرفہرست زنا اور فحاشی اور بدکاری ہے۔ زنا کے لیے گواہوں کا نصاب 4 مردوں کی گواہی ہے، اور یہ سب عاقل، بالغ اور قابل اعتماد ہونے چاہئیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد اور 4 عورتیں گواہی دے دیں، کیونکہ عورت کی گواہی صرف مالی معاملات میں قابل قبول ہے، حدود میں نہیں۔ ایسے 4 مسلمان، عاقل، بالغ اور قابل اعتماد اور معتبر آدمیوں اس طرح گواہی دینا کہ انہوں نے فلاں عورت کو اپنی نظروں سے بچشمِ خود دیکھا ہے، بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ان کڑی سزاؤں کے ساتھ 4 گواہوں کا نصاب مقرر کرنے میں غالباً حکمت الہی یہی ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ شخص کسی کو زنا کرتے دیکھ بھی لے تو اس برائی کو ظاہر کرنے یا اسے پھیلانے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ زنا کے گواہ دراصل خود مجرم کی حیثیت سے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ زنا کے گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی بھی نامکمل رہے یا مشکوک ہو جائے تو زانی بچ جائے گا اور گواہوں پر قذف کی حد پڑ جائے گی۔ اس لیے زنا کی گواہی کے لیے جانا اور گواہی دینا بذات خود بہت بڑا خطرناک کام ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔